वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करते हैं। और पिछले लेक्चर में अगर थोड़ा सा रिव्यू करें कि पिछली दफ़ा हमारे सामने क्या चीज़ें थीं, तो उसमें जो हमने एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हासिल किया था वो ये था कि अगर एक सिस्टम जो है वो एक हीट रेजर्वॉयर के साथ कनेक्टेड है, रेजर्वॉयर या बाथ एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम इधर डिफ़ाइन कर रहे हैं एज अ सिस्टम विच इज़ वेरी बिग, तो उसका टेम्परेचर स्मॉल सिस्टम के साथ थर्मल एनर्जी एक्सचेंज करने से चेंज नहीं होता। बुनियादी जो डेफिनेशन है एक रेजर्वायर या बाथ की, उसका एक फ़िक्स टेम्परेचर है। और उस फिक्स टेम्परेचर की वजह से जब आप एक सब सिस्टम या स्मॉल सिस्टम को भी उससे अटैच करते हैं, तो इक्विलिब्रियम में जब दोनों सिस्टम आते हैं तो जो आपका स्मॉल सिस्टम है वो भी जो है वो उसी टेम्परेचर पे आ जाता है इक्विलिब्रियम में, जो कि रेजर्वायर का टेम्परेचर होता है। तो जो आप रेजर्वायर को कनेक्ट कर रहे हैं किसी सिस्टम के साथ, तो रेजर्वायर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, अलबत्ता वो जो सिस्टम है वो उस टेम्परेचर पे आ जाता है जो रेजर्वायर का टेम्परेचर होता है। तो ये जो कन्फिगरेशन है जिसमें एक सिस्टम आपके पास है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, वो एक एटम हो सकता है, वो गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो एक ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कोई भी सिस्टम आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज़, उसको हम सिस्टम का नाम दे सकते हैं। और वो किसी ऐसे बड़े इन्वायरमेंट या बाथ या रेजर्वायर से कनेक्टेड है जो किसी ख़ास टेम्परेचर में है। और हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो ये है कि जब ये दोनों सिस्टम जो है को आपस में कनेक्ट किया जाता है, और तो ये सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब ऑब्वियसली जब ये दोनों सिस्टम को हम मिला के, रेजर्वायर प्लस बाथ को हम मिला के एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल सिस्टम है, ये सिस्टम प्लस बाथ, तो ये मिल के दोनों टोटल सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये बाहर से अगर ये आप समझ लें ये पूरा सिस्टम है, तो बाहर इन्वायरमेंट से कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही। और ये जो सिनारियो है, ये इस किस्म की जो सिचुएशन है, इस किस्म के जब हम सिस्टम्स ले लें जो कि एक इंसाम्बल इन सिस्टम्स का ले लें जो कि हर सिस्टम बात के साथ कनेक्टेड है एट सम फिक्स टेम्परेचर, इसको हम कैनोनिकल इंसाम्बल कहते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जिसे जानते हैं अपने इर्द गिर्द की जो नेचुरल वर्ल्ड में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे सिस्टम्स हमें इस किस्म की के जो है कंडीशंस में होते हैं, जिनमें एक सिस्टम है आपका जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, तो वो किसी न किसी बाथ या रेजर्वायर के साथ कनेक्टेड है जो कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे है। अच्छा, अब हमने उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक सवाल पिछले लेक्चर में रखा था वो ये था कि अगर ये सिस्टम जो है वो इस किस्म के बात से कनेक्टेड है, तो अब सिस्टम की डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स हैं, किसी ख़ास माइक्रो स्टेट में होने की उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। जहन में रखें कि सिचुएशन ये कैनोनिकल इंसाम्बल वाली सिचुएशन है कि सिस्टम जो है एक बड़े बात के साथ कनेक्टेड है जो कि एक फ़िक्स टेम्परेचर पे है। इक्विलिब्रियम में सिस्टम भी उस टेम्परेचर पे आ जाएगा, बट सिस्टम कैन बी इन डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स, और हम जो सिस्टम की डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स में होने की प्रोबेबिलिटी है वो जानना चाह रहे हैं। तो ये हमारे सामने बुनियादी सवाल है। तो हमने ये जानने के लिए कि सिस्टम मुख्तलिफ जो माइक्रो स्टेट्स में होने की उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो हमने मैक्सिमाइजेशन वो मैक्रो स्टेट होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हों। उसी प्रिंसिपल को लेकर हमने बेसिकली जो है इस चीज़ को हमने डिटरमिन किया है, और हमने ये फाइंड किया अल्टीमेटली कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू बी इन अ पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट, सिस्टम की माइक्रो स्टेट्स को हम इधर आर से लिख रहे हैं, कई दफ़ा जो है इसको इस फॉर्म में भी लिख दिया जाता है, आई से भी कई दफ़ा जिक्र किया लेबल किया जाता है, डज़ नॉट मैटर, कई दफ़ा इस तरीके से भी लिखा जाता है।
تو یہ جو ریلیشن ہے یہ کے بی ٹی، یہ جو ریلیشن ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو پرابیبلٹی فار دا سسٹم ٹو بی ان ڈفرینٹ اسٹیٹس، اب کوانٹم میکینکس میں یا کوانٹم فزکس میں اسٹیٹس جو ہیں ان کو ہم لیبل کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے پاس جو سسٹم ہے وہ ایک ایٹم ہے، اور ایٹم کی ڈفرینٹ اسٹیٹس ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور تو جیسے ہائیڈروجن ایٹم ہے، اس کی گراؤنڈ اسٹیٹ بھی ہے، فرسٹ ایکسائٹیڈ اسٹیٹ، سیکنڈ ایکسائٹیڈ اسٹیٹ، سو فورتھ. تو ہائر انرجی اسٹیٹس ہیں. ہر انرجی اسٹیٹ کو جو ہے ہم لیبل اس کو آئی سے لیبل کر رہے ہیں. ہائیڈروجن ایٹم جو آپ پڑھیں گے یا پڑھا ہے آپ نے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ کوانٹم نمبرز ہیں جو اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں. ایکچولی 3 کوانٹم نمبرز ہیں اگر آپ اسپن کو شامل نہ کریں تو. اینی وے وہ سارے کے سارے آپ سمجھ لیں کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں اس آئی کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو آئی ایک وہ لیبل ہے جس سے آپ مختلف اٹامک اسٹیٹس کو لیبل کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ سسٹم جو ہے آپ کا، وہ ایٹم از اٹیچ ٹو باتھ وچ از ایٹ ٹیمپریچر ٹی. تو آپ کا جو ایٹم ہے وہ ایکویلیبریم میں ود دا باتھ از آلسو ایٹ ٹیمپریچر ٹی. اور آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو مختلف اٹامک انرجی لیولز ہیں ان میں ہونے کی پروبیبلٹی کیا ہے مثال کے طور پر. تو وہ جو ہے اس قسم کی ریلیشن دے گی. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہے کہ ٹیمپریچر امپورٹنٹ ہے، اور اس میں امپورٹنٹ ہے کہ کس اسٹیٹ، جو اسٹیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی انرجی کیا ہے. اس میں ایک چیز کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے اس ریلیشن کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو پروبیبلٹی آپ لکھ رہے ہیں یہاں پہ آر کی ٹرمز میں لکھیں، آئی کی ٹرمز میں لکھیں، کوئی اور آپ جو ہے لیٹر استعمال کریں. امپورٹنٹ چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یہ پروبیبلٹیز جو ہیں، یہ پروبیبلٹیز آف فار دا سسٹم وچ از ایٹ ایکویلیبریم ایٹ ٹیمپریچر ٹی، یہ پروبیبلٹی فار دا سسٹم ٹو بی ان ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں. یہ انرجی اسٹیٹس کی یا ڈفرینٹ اسٹیٹس کی جو ہے نا پروبیبلٹیز ہیں. تو یہ انرجی کی پروبیبلٹی نہیں، کیونکہ ایک اس کی وہ وجہ، وہ کہنے کا مقصد جو ہے اس کو اسٹریس کرنے اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایک سے زیادہ اسٹیٹس ہو سکتی ہیں جن کی سیم انرجی ہو. ان کو ہم کہتے ہیں ڈی جنریٹ اسٹیٹس کوانٹم فزکس میں نا. وہ اسٹیٹس جن کی سیم انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیونگ دا سیم انرجی آر کالڈ ڈی جنریٹ اسٹیٹس. تو ایسا ممکن ہے کہ اٹامک اسٹیٹس جو ہیں وہ ایک سے زیادہ اسٹیٹس ہوں جن کی سیم انرجی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ نہیں انرجی کافی نہیں ہے، یہ بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ ایک سے زیادہ اسٹیٹس ہو سکتی ہیں اور وہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں پروبیبلٹی میں، اور کرتی ہیں. تو اس لیے اسٹرکٹلی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ریلیشن ہے آپ کو بولٹزمین جو ڈسٹریبیوشن ہے یا کنونیکل ڈسٹریبیوشن کو بھی اسے کئی دفعہ کہا جاتا ہے، یہ جو ہے یہ پروبیبلٹی فار دا سسٹم ٹو بی ان ڈفرینٹ اسٹیٹس یا پروبیبلٹی آف دا سسٹم ٹو بی ان اسٹیٹ آئی. اگر آپ اس کو دیکھیں پروبیبلٹی آف دا سسٹم ٹو بی اسٹیٹ آئی، ٹھیک ہے جی. کوانٹم میکینکس میں اسٹیٹ کو جو ہے ہم عام طور پہ اس قسم کی نوٹیشن استعمال کرتے ہیں جو اس کو ہم کیٹ کا نام دیتے ہیں. اگر آپ نے جو ہے اسٹیٹ کو ویو فنکشن کے طور پہ کہنا ہے یا اسٹیٹ کو ویسے لکھنا ہے تو آپ آئی اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کئی دفعہ. اینی وے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ پرابیبلٹی آپ کو مل جاتی ہے when the system is at equilibrium at temperature T کہ مختلف جو اسٹیٹس ہیں ان میں مائکرو اسٹیٹس میں ہونے کی پرابیبلٹی جو ہے از گیون بائی دس ریلیشن. اس میں جو ڈینومینیٹر میں ہے یہ پارٹیشن فنکشن کہلاتا ہے. اٹ از اے سم آف دا بولٹزمین فیکٹرز، اور یہ جو ہیں یہ بولٹزمین فیکٹرز کہلاتے ہیں کہ ہر پرابیبلٹی کے اندر اس کے کورسپونڈنگ جو انرجی ہے وہ ایکسپوننٹ میں آ رہی ہوگی ڈیوائڈ بائی کے بی ٹی جو ٹیمپریچر کو ظاہر کر رہا ہے. اور ان سب بولٹزمین فیکٹر کا اگر سم کر لیا جائے تو آپ کو یہ جو کانسٹنٹ ایک مل جاتا ہے وچ از انڈیپینڈنٹ آف انرجی، اٹ اونلی ڈیپینڈز آن دا ٹیمپریچر. کیونکہ آپ انرجی پہ تو سم کر رہے ہیں، آئی کے اوپر سم کر رہے ہیں، تو اٹس اونلی اے فنکشن آف ٹیمپریچر اینڈ دس از کالڈ دا پارٹیشن فنکشن. اور یہ ابھی تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ نارملائزیشن کوفیشنٹ ہے یا کانسٹنٹ ہے، مگر آگے چل کے اسٹیٹسٹیکل فزکس میں یہ بہت ہی بنیادی اور امپورٹنس کا حامل ہو جاتا ہے، اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوانٹٹی ہے جو کہ
میکروسکوپک اور مائکروسکوپک پراپرٹیز کو ریلیٹ کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. تو یہ جو آپ کے پاس بولٹزمین یا کنونیکل بھی کئی دفعہ کہا جاتا ہے ڈسٹریبیوشن، یہ اسٹیٹسٹیکل فزکس کا سب سے امپورٹنٹ ریلیشنز، یعنی ٹاپ کے چند ایک جو ریلیشنز امپورٹنٹ ہیں نا ان میں سے ایک ہے. دس از سم تھنگ ورتھ جو ہے نا میمورائزنگ، کیونکہ اٹس سو امپورٹنٹ اور اس کی وائڈ اسپریڈ جو ہے نا اپلیکیشنز. تو یہ جو آپ کے پاس بیسک ریلیشن ہے اس کو اس فارم میں آپ دیکھیں، یا ایکسپلیسٹلی پارٹیشن فنکشن کو بھی آپ نے لکھا ہوا اس طرح. تو یہ ساری ایکویولنٹ فارمز ہیں، اور یہ بولٹزمین ڈسٹریبیوشن یا کنونیکل ڈسٹریبیوشن از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ریزلٹس. اچھا، اسی کی امپورٹنس کو زیادہ واضح طور پہ سامنے لانے کے لیے ہم نے کچھ ایگزامپلس دیکھنی شروع کر دی تھیں. پہلی ایگزامپل جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ کا پاس ایک سسٹم ہے، وہ ایک ایٹم بھی ہو سکتا ہے جس کی 2 اسٹیٹس ہیں، 2 لیولز ہیں، اور وہ ایکویلیبریم پہ ہے اور ایک ٹیمپریچر ٹی پہ ہے. تو ساری کی ساری جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ سسٹم ہے جو کہ ایکویلیبریم میں ہے اور ٹیمپریچر ٹی پہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جب سسٹم کو بات کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو وہ آپ کو اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا جب تک سسٹم ریلیکس یا تھرملائز ہو کے ایکویلیبریم اسٹیٹ میں نہیں آ جاتا. جب ایکویلیبریم اسٹیٹ میں آ جائے گا تو پھر ہم یہ پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن جو بولٹزمین ڈسٹریبیوشن ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو 2 لیول سسٹم کے لیے ہم نے جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ہمارے سامنے سوال یہ تھا کہ جو 2 لیولز ہیں، ایک لیول کی انرجی جو ہے وہ 0 ہے، دوسرے لیول کی انرجی کو ہم نے ایپسلون کا نام دیا تھا. جو گراؤنڈ اسٹیٹ ہے، گراؤنڈ اسٹیٹ کا مطلب ہے لوسٹ انرجی اسٹیٹ، وہ انرجی از اکول ٹو 0 والی اسٹیٹ ہے. فرسٹ ایکسائٹیڈ اسٹیٹ اس سے ہائر انرجی والی جو اسٹیٹ ہے اس کی انرجی ایپسلون ہے. اور ہم نے کہا کہ یہ جو ہمارے پاس 2 لیول سسٹم ہے اس کو ہم ایک ہیٹ باتھ سے کنیکٹ کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں جب وہ ایکویلیبریم میں آ جاتا ہے، اور ہیٹ باتھ کا ٹیمپریچر ٹی ہے، جب ایکویلیبریم پہ آ جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ سسٹم ٹیمپریچر ٹی پہ آ جائے گا. اور ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے پرابیبلٹی کیا ہے کہ سسٹم اسٹیٹ اس انرجی از اکول ٹو 0 کے کورسپونڈنگ جو اسٹیٹ میں ہونے کی پرابیبلٹی کیا ہے اور اس اسٹیٹ میں ہونے کی پرابیبلٹی کیا ہے. 2 اسٹیٹس ہیں، ان دونوں اسٹیٹس میں پرابیبلٹی ہم جاننا چاہ رہے ہیں جب سسٹم ایکویلیبریم پہ ہے، ٹیمپریچر ٹی ہے. یہ واضح طور پہ ہمارے سامنے سوال ہے. تو یہ سوال جو کا جواب جو ہے ہم بولٹزمین ڈسٹریبیوشن سے حاصل کر رہے ہیں. بولٹزمین ڈسٹریبیوشن ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے اگر یہ پرابیبلٹی معلوم کرنی ہے تو کورسپونڈنگ انرجی جو ہے اس کو آپ بولٹزمین فیکٹر میں ڈالیں اور پارٹیشن فنکشن سے ڈیوائڈ کریں تو آپ کا رزلٹ آ جانا چاہیے. تو یہاں پہ کیونکہ انرجی کو آپ نے 0 لیا ہوا ہے تو یہ فیکٹر جو ہے یہ 1 بن جائے گا. نیچے پارٹیشن فنکشن ہے تو بیسکلی آپ کا کام یہ رہ گیا کہ پارٹیشن فنکشن کو کیلکولیٹ کرنا ہے. پارٹیشن فنکشن جو ہے جیسے کہ اوپر ہم بتا چکے ہیں کہ پارٹیشن فنکشن جو ہے وہ سم آف بولٹزمین فیکٹرز ہے. ٹھیک ہے نا، ان کو اتنے حصے کو جو ہے نا بولٹزمین فیکٹر کا نام دیا جاتا ہے، یعنی یہ والا جو حصہ ہے. تو یہ سم اوور بولٹزمین فیکٹر، سمیشن کا سائن آ رہا ہے اس کے اندر. اب کیونکہ یہاں صرف 2 اسٹیٹس ہیں، کورسپونڈنگ ٹو انرجی از اکول ٹو 0 اینڈ انرجی ایپسلون، تو اس میں سم کے اندر صرف 2 ٹرمز آئیں گی. کیونکہ یہ سم اوور دا اسٹیٹس ہیں، 2 اسٹیٹس ہیں تو سم میں 2 ٹرمز آئیں گی. ایک ٹرم یہ بولٹزمین فیکٹر ایک یہ آ جائے گا پلس یہ دوسرا بولٹزمین فیکٹر. اس میں نیومریٹر میں 0 آ گیا، اس میں اس کی انرجی جو ہے کورسپونڈنگ انرجی ایپسلون ہے وہ ہم نے ڈال دیا. یہ 1 آپ کے پاس یہاں سے آ جائے گا، یہ آ گیا، اور اس کا مطلب ہے آپ کا پارٹیشن فنکشن یہ آ گیا. اب آپ ذہن میں رکھیں کہ پارٹیشن فنکشن جو ہے ایک دفعہ کیلکولیٹ کر لیا تو وہ ڈفرینٹ جو بولٹزمین ڈسٹریبیوشنس ہے وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس، اس میں وہ سب میں وہ ایک ہی جو ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ اسٹیٹ پہ ڈپینڈ نہیں کرتا، وہ سم اوور بولٹزمین فیکٹر، وہ ٹیمپریچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹیمپریچر آپ کا فکسڈ ہے تو ایک ہی پارٹیشن فنکشن ان تمام اس والی پرابیبلٹی میں بھی اور اس والی پرابیبلٹی میں بھی یہ سیم پارٹیشن فنکشن استعمال ہوگا. اسی طرح ہم نے بالکل ایگزیکٹلی یہی پروسیجر فالو کرتے ہوئے جب ہم 0 انرجی جو اسٹیٹ ہے اس کی پرابیبلٹی اور ایپسلون انرجی اسٹیٹ کی پرابیبلٹی جب ڈٹرمن کی تو صرف فرق یہی ہے، پارٹیشن فنکشن ڈینومینیٹر میں تو وہی ویسے کا ویسا ہی ہے،
البتہ جو نیومریٹر میں یہ فیکٹر آپ کے پاس ایک ایکسٹرا جو ہے وہاں جہاں پہ 1 بن رہا تھا 0 کی وجہ سے یہاں پہ 1 نہیں ہے بلکہ یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو پروبیبلٹی پتہ چل جاتی ہے کہ پروبیبلٹی جو ہے وہ کیا ہے. پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ایوریجز بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں. پروبیبلٹیز آپ کے پاس آ جائیں تو پھر آپ بیسکلی اس قسم کی ریلیشن سے آپ مین ویلیو آف انرجی یا مین ویلیو آف سم کوانٹٹی آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. یہاں پہ انرجی میں ہمیں انٹرسٹ ہے تو انرجی کی مین ویلیو اگر آپ نے معلوم کرنی ہے تو وہ آپ اس طریقے سے یہ سمیشن پرفارم کر کے آپ وہ معلوم کر سکتے ہیں. یہاں پہ کیونکہ آپ کے پاس صرف 2 ہی لیولز ہیں، 2 ہی اسٹیٹس ہیں، تو 2 ہی ٹرمز آئیں گی ایوریج میں بھی، اور وہ ہم نے کیلکولیٹ کی تھی. پھر ہم نے کسی حد تک فزیکلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ یہ جو ہے ہائی ٹیمپریچر پہ اور لو ٹیمپریچر پہ جو آپ کے یہ ریزلٹس ہیں ایوریج انرجی کے وہ فزیکلی ریزنیبل ہے. کیونکہ جو ریزلٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کو آپ ٹیسٹ کرنا آن فزیکل انٹیوشن کی بنیاد پر وہ بھی ضروری ہوتا ہے. اصولی طور پہ تو آپ کو پرابلم کو میتھمیٹیکلی سالو کرنے سے پہلے ہی اتنا فزیکل انڈرسٹینڈنگ اور آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جب وہ رزلٹ آئے تو آپ کو پتہ ہو کہ جی یہ رزلٹ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا آن دا بیسس آف مائی فزیکل انڈرسٹینڈنگ آف دا سسٹم، فزیکل انٹیوشن، اور یہ اس چیز کو کنفرم کر رہا ہے میتھمیٹیکل رزلٹس بھی. تو وہ ضروری ہوتا ہے تاکہ چیک کر سکیں. اچھا، اب ہم آج کے لیکچر میں یہ کافی حد تک جو پچھلا تھا اس کا میں نے ریویو کیا ہے کیونکہ اس میں کئی نئی چیزیں تھیں. امپورٹنٹ جو تھا اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، باقی کچھ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہو نہ ہو، مگر بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ذہن میں ہمیشہ ہونا چاہیے کہ یہ بولٹزمین ڈسٹریبیوشن یہ کن کنڈیشنز پہ ہوتی ہے، اپلائی ہوتی ہے. کہ سسٹم ہے ایٹ ان ایکویلیبریم ہے ایٹ سم ٹیمپریچر ٹی، اور یہ پرابیبلٹی ہے ٹو بی ان ڈفرنٹ فار دا سسٹم ٹو بی ان ڈفرنٹ اسٹیٹس لیبلڈ بائی آر فار ایگزامپل. اگر اس فارمولے کو دیکھیں تو یہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ فارمولا ہے اور رزلٹ ہے، اور یہ جو ہے پچھلے لیکچر کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کا بارہا استعمال جو ہے وہ آگے چل کر ہوتا چلا جائے گا. اچھا، اب ہم مزید کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں تاکہ بہتر انڈرسٹینڈنگ اس کی ہو سکے. ہم اب اسی بولٹزمین ڈسٹریبیوشن کو استعمال کر سکتے ہیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ جو نمبر ڈینسٹی آف مالیکیولز ہیں ایٹماسفیئر میں وہ ہائٹ کے ساتھ کیسے ویری کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وی آر سراؤنڈیڈ بائی ایئر آل اراؤنڈ اس، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تمام مالیکیولز جو ہیں ایئر مالیکیولز، آپ ان میں سے کسی بھی ایئر مالیکیول کو آپ جو ہے وہ یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں ایز اے سسٹم وچ از اٹیچ ٹو اے باتھ. باتھ کیا ہے اس میں؟ باتھ جو ہے تمام دوسرے جو مالیکیولز ہیں دے آر فارمنگ اے ویری بگ سسٹم ایٹ سم ٹیمپریچر ٹی. یہ بھی ایک ایگزمپشن ہے کہ ایک وہ فکس ٹیمپریچر ہم لے لیں کہ ٹیمپریچر ٹی پہ ہے جس کی وجہ سے وہ مالیکیول جو ہے وہ بھی خاص ایک ٹیمپریچر پہ آ گئے. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ہے ڈسٹریبیوشن آف مالیکیولس ہے ان دا ایٹماسفیئر اراؤنڈ اس وہ ہائٹ کے ساتھ کیسے ویری کرتی. اس میں ہم جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے دا ایئر اراؤنڈ اس جس کو جو ہمارے ارد گرد ہے اس کو ہم تھوڑا اپروکسیمیٹ کر رہے ہیں. کچھ ازمپشنز ہیں، اوبویسلی کوئی ماڈل بھی آپ نے استعمال کرنا ہے، کچھ فزیکل سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو آپ کو کچھ سمپلیفیکیشنز کچھ ازمپشنز کرنی پڑیں گی تاکہ سسٹم جو ہے وہ سمپلیفائی ہو جائے، تاکہ اس کو آپ سالو کر سکیں، انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو ایٹماسفیئر کے لیے جو ہم ازمپشنز کر رہے ہیں وہ ایک تو یہ لے رہے ہیں کہ تمام تر جو ایٹماسفیئر ہے یہ ایئر جو اراؤنڈ اس از ایٹ دا سیم ٹیمپریچر وچ از obviously not true as you go to higher and higher heights. تو وہاں پہ جو ہے the air becomes cooler. مگر ہم اپنی ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ فرسٹ اپروکسیمیشن میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آئزو تھرمل سسٹم ہے. آئزو تھرمل کا مطلب ہے کہ سیم ٹیمپریچر پہ. یہ ایک ہمارا. دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ ایئر کو جو ہے پوری کی پوری آئیڈیل گیس کے طور پہ کنسیڈر کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایکویلیبریم میں ہے سسٹم ایٹ ٹیمپریچر. تو ہمارے پاس جو اگر ہم نے کسی بھی مالیکیول کی پروبیبلٹی معلوم کرنی ہے ایٹ سم ہائٹ
تو جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ بولٹزمین ڈسٹریبیوشن ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ یہ تو چلو ایک کانسٹنٹ ہے نا نیچے، تو یہ پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ پروپورشنل ٹو، یا ادھر دیکھ لیں یہ زیادہ بہتر، اس کو اگر آپ دیکھیں تو پروپورشنل ٹو سم انرجی ہے، وہ واٹ ایور دا انرجی کریکٹرسٹک انرجی دیٹ دا سسٹم ہیز ڈیوائڈیڈ بائی ان دا ایکسپوننٹ بائی دس تھرمل انرجی کے بی ٹی تھرمل انرجی ہے، ٹیمپریچر ٹی ہے، کے بی سے ملٹیپلائی کریں بولٹزمین کانسٹنٹ سے تو آپ کے پاس انرجی بن جاتی ہے جس کو ہم عام طور پہ تھرمل انرجی کہتے ہیں۔ تو بولٹزمین ڈسٹریبیوشن کا استعمال کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بیسک جو آپ کے پاس بولٹزمین فیکٹر بنتا ہے وہ ایک ایکسپوننٹ ہے جس میں نیومریٹر کے اندر تو ایک انرجی ہے جو کہ سسٹم کی کریکٹرسٹک انرجی ہے، اور ڈینامینیٹر میں جو ہے وہ تھرمل انرجی ہوگی۔ تو ٹیمپریچر وہ تھرمل انرجی فکس کر دے گا، اگر آپ کے فکس ٹیمپریچر ہے تو تھرمل انرجی فکس ہو جائے گی۔ البتہ جو انرجی آپ کی سسٹم کس اسٹیٹ کی پرابیبلٹی آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے کورسپونڈنگ جو ہے انرجی جو ہے وہ ایکسپوننٹ میں آ جائے گی۔ اچھا، یہاں پہ ہم جو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں ڈفرینٹ ہائٹس، تو جو ادھر انرجی آئے گی نیومریٹر میں، یہ جو انرجی ہے وہ جو ریلیونٹ انرجی ہے اس سسٹم کے لیے وہ ہے پوٹینشیل انرجی، گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی، جس کو ہم نے جو ہائٹ کے ساتھ اس طریقے سے ویری کر رہی ہے، ایم جی جو ہے وہ ویٹ ہے، زی جو ہے وہ ہم نے یہ ڈائریکشن ورٹیکل ڈائریکشن لے لی۔ تو فرام دا سرفیس آف دا ارتھ جو ہے آپ سمجھ لیں گے یہ سرفیس آف دا ارتھ ہے، یہ سرفیس آف دا ارتھ ہے، اور آپ نے یہ ہائٹ جو ہے جو ہائٹ ہے آپ کی اس کو آپ نے زی لے لیا۔ یہ سمجھ لیں یہ ہائٹ سم ہائٹ ہے ان دا زی ڈائریکشن فرام دا سرفیس آف دا ارتھ، اور آپ کے پاس جو مالیکیول کی پوٹینشیل انرجی ہے بیکاز آف بینگ ایٹ دیٹ ہائٹ ان دا گریویٹیشن فیلڈ آف دا ارتھ از ایم جی زی، جو کہ ادھر آ گئی۔ تو اس وقت اس کیس کے اندر جو ریلیونٹ انرجی اسکیل ہے وہ جو انرجی آ رہی ہے ایکسپوننٹ میں وہ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کون سی انرجی ادھر آئے گی وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا سسٹم آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اور کون سی اسٹیٹس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ان کی کورسپونڈنگ انرجی یہاں پہ جو اسٹیٹ ہے ہماری وہ یہ ڈیفائن کر رہی ہے پوزیشن آف دا پارٹیکل مالیکیول۔ تو مالیکیول ایٹ ڈفرنٹ پوزیشنز آر دا ڈفرنٹ مائکرو اسٹیٹس۔ تو اس وقت ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ورٹیکل جو پوزیشن ہے وہ ڈیفائن کر رہی ہے ایٹ ڈفرنٹ زی کی ویلیو ڈفرنٹ دیتے چلے جائیں فرام دا سرفیس آف دا ارتھ، تو وہ مائکرو اسٹیٹس ہیں فار دا مالیکیول، اور جو یہ مائکرو اسٹیٹس تو ڈفرنٹ مائکرو اسٹیٹس جو ہیں ان کے کورسپونڈنگ جو انرجی ہے وہ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی ہے ان دا گریویٹیشنل فیلڈ آف دا ارتھ، اور اس کی ویلیو جو ہے وہ ایم جی زی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ زوم کر رہے ہیں کہ جی جو ہے اسمال جی جو ہے گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ ایم جی سے ہے اور پوٹینشیل انرجی ایم جی زی ہے۔ اس میں بھی اپروکسیمیشن ہے وی کلوز ٹو دا سرفیس آف دا ارتھ کہ اتنا زیادہ جو گریویٹیشنل فورس چینج نہیں ہو رہی، تو ایگزامپشنس کو اپروکسیمیشنس کو کرنی پڑتی۔ اچھا، اینی وے اب ہم اگر یہ معلوم کرنا چاہیں کہ نمبر ڈینسٹی، نمبر پر یونٹ والیوم جو ہے یہ مالیکیولس کی تعداد کیسے تبدیل ہو رہی ہے ہائٹ کے ساتھ، تو آبویسلی وہ جو ہے نمبر پروپورشنل ہوگا پروبیبلٹی کے کہ ایک مالیکیول ہے جس کا میس ایم ہے، ہائٹ زی پہ ہونے کی کیا پروبیبلٹی ہے اسی کے لحاظ سے ویری ہوگا۔ اگر وہ پروبیبلٹی کافی اسمال ہے تو نمبر ڈینسٹی بھی کافی اسمال ہو جائے گی اس خاص ہائٹ پر۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ایک خاص ٹیمپریچر پہ کہ مالیکیولس کی جو پروبیبلٹی ہے فار اے گیون کے بی ٹی، خاص ٹیمپریچر ٹی آپ نے فکس کر دیا، تو جو آپ کے بی ٹی سے کافی زیادہ انرجی والے ایم جی زی اگر کافی بڑھاتے چلے جائیں گے تو یہ ایکسپوننشیل فیکٹر کافی اسمال ہوتا چلا جائے گا، اور اس کیس کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہائٹ کافی زیادہ ہائٹ کے اوپر جو ہے اب ہائٹ اور آپ کو تھوڑا سا تھرمل انرجی اور ان دونوں انرجیز کو کمپیئر بیسکلی آپ کر رہے ہیں، تو زیادہ ہائٹ پہ آپ چلے جائیں گے تو پروبیبلٹی آف فائنڈنگ اے مالیکیول بیکم اسمالر اینڈ اسمالر، اٹس بیکمنگ ایکسپونینشلی اسمالر۔ تو اسی طرح جو ہے کورسپونڈنگ نمبر ڈینسٹی آف مالیکیولز ول آلسو بی
smaller as you go to higher and higher heights. تو وہ جو ہے proportional to the probability ہے. اس کو اس طریقے سے لکھ دیا. اگر آپ نے اس کو proportionality constant الفا ہے, آپ نے ایکول معلوم کرنا ہے تو دیر ہیز ٹو بی سم کوفیشنٹس, کوئی کوفیشنٹ جو کہ ہم نارمل یہ جو ہے انیشیل کنڈیشن سے ہم فکس کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں جی ہائٹ یعنی سرفیس آف دا ارتھ پر جو کہ زی از اکول ٹو 0 ہے, کوئی خاص نمبر مالیکول کا ہے, ٹھیک ہے نا, نمبر ڈینسٹی آف مالیکولس, نمبر پر یونٹ والیوم کی کوئی خاص ویلیو ہے. اور جو آپ سب سے آبویسلی سب سے زیادہ جو ہوگا ڈینسٹی وہ surface of the earth پہ ہوگی. as you go away from the surface of the earth this number will become smaller and smaller and smaller and smaller and جو maximum number جو ہے ڈینسٹی کا اس کو آپ نے کوئی نام دے دیا. اب آپ چاہیں تو کچھ نمبر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اور پھر آپ کو یہ نمبر ایٹ ڈفرینٹ ہائٹ مل بھی جائے گا. لیکن ابھی ہمارے اگزامپل میں اس کو خاص نومیریکل ویلیو یا نمبر دینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ہمیں یہ ٹرینڈ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ نمبر ڈینسٹی جو ہے یہ ہائٹ کے ساتھ کیسے تبدیل ہوتی ہے. تو وہ اگر آپ ڈال دیں تو ایف ایٹ زی از اکول ٹو 0 جب آپ ڈالتے ہیں اس میں, اس فاری میں آپ سرفیس آف دا ارتھ کو جو ہے نا اپنی انیشل کنڈیشن بنا لیتے ہیں کہ اس پہ جو ڈینسٹی کیا ہے. تو جب ایف زی از اکول ٹو 0 آپ ادھر پٹ کریں گے تو یہ جو ہے جو اس کو تو بہتر تھا ہے کہ اس کو ہم اس طرح کنسیڈر کر لیں. اس کو ایم ایف کہہ دیں, اس کو میں کہہ دیتا ہوں سم کانسٹنٹ ہے. لیٹس می کال دیٹ کانسٹنٹ, زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو میں اے کہہ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اے کو میں اگر معلوم کرنا چاہتا ہوں تو ایک طریقہ میرے پاس اے معلوم کرنے کا یہ ہے کہ میں اس پوری ایکسپریشن کے اندر زی کو 0 پٹ کر دوں. دیٹ وڈ بی دا ویلیو آف دا ڈینسٹی ایٹ دا سرفیس آف ارتھ. تو جب زی کو 0 پٹ کر دوں تو وہ اس کو میں n0 کا نام دے دیتا ہوں. تو اے جو ہے n0 بن جائے گا, کیونکہ زی کو جب 0 پٹ کروں گا تو یہ 1 بن جائے گا, تو مجھے وہ کانسٹنٹ مل جائے گا. تو این زی جو ہے اس کا مطلب ہے جو بھی ڈینسٹی ہے نمبر ڈینسٹی آف مالیکیولز ایٹ دا سرفیس آف دا ارتھ وہ اس طریقے سے ایکسپونینشلی ڈیکریز کر رہی ہے بائی دس ایکسپونینشیل فیکٹر جو کہ بولٹزمین فیکٹر ہے. وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہے. تو اگر ہم یہ اس کو اگر پلاٹ کریں تو یہ اگر آپ کا زی ہے اور یہ آپ کا این زی ہے تو اٹ اسٹارٹس وتھ سم ویلیو, لیٹس سے اٹ اسٹارٹ سم ویلیو n0 ایٹ دا سرفیس آف دا ارتھ اینڈ اٹ ایکسپونینشلی ڈیکریزز. بہت گندا ایکسپونینشیل کا میں نے بنایا ہے. دیٹس بیڈ. اچھا جی, تو یہ آپ کے پاس ایکسپونینشیل ڈیکریز کر رکھا, ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کو یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک ویلیو n0 سے سٹارٹ ہوا ہے جو کہ z از اکول ٹو 0 پہ ویلیو ہے, z از اکول ٹو 0 پہ ایک ویلیو ہے n0 جو کہ سرفیس آف دا ارتھ ہے, اور یہ ایکسپونینشلی جو ہے یہ ڈیکریز کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ چیز یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ایکسپونینشلی ڈیکریز کر رہا ہے, اور یہی بولٹزمین ڈسٹریبیوشن ہمیں بتا رہی ہے کہ خاص ٹیمپریچر پہ آبویسلی یہ ٹیمپریچر آپ بڑھاتے چلے جائیں گے تو اتنی تھرمل انرجی آ جائے گی کہ کیونکہ بیسک جو اس کے پیچھے جو فزیکل فنامنا ہے وہ یہ ہے کہ بیکاز آف دا گریویٹیشنل فورس آف دا ارتھ the largest density of the molecules will be closer to the surface of the earth, and if you give the system more and more thermal energy کچھ نہ کچھ انرجی ہو جائے گی ٹو اوور کم دس گریویٹیشنل پوٹینشیل بیریئر, اور وہ ہائر ہائٹس پہ بھی جا سکتے ہیں. تو دیر از اے کمپٹیشن بٹوین ٹو انرجیز ہیئر. یہ بولٹزمین ڈسٹریبیوشن میں دیر از آلویز کمپٹیشن بٹوین ٹو انرجیز. ایک جو ہے وہ تھرمل انرجی ہے کے بی ٹی, اینڈ ایک جو ہے وہ انرجی آف یور اسٹیٹ ہے. تھرمل انرجی جو ہے ایکسیسیبل جو مائکرو اسٹیٹس ہیں ان کو مور اینڈ مور مائکرو اسٹیٹس کو ایکسیسیبل بنا دیتی ہے, کیونکہ آپ کو تھرمل انرجی آپ زیادہ دیں گے تو ہائر انرجی اسٹیٹس جو ہیں وہ بھی آکوپائی ہونے کی پروبیبلٹی جو ہے وہ نان زیرو ہوتی چلی جائے گی.
اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو جو ہماری مائکرو اسٹیٹس ہیں وہ ڈفرینٹ پوزیشن ان دا زی ڈائریکشن ہے فار دا مالیکول. تو یہ زی ڈائریکشن میں یعنی ہائٹ کے ساتھ مالیکول جو ہے ہائر اینڈ ہائر ہائٹس پہ کی پوزیشنز آکوپائی کر سکتے ہیں اگر آپ تھرمل انرجی ان کو زیادہ دیتے چلے جائیں. یہاں پہ کمپٹیشن جن دو انرجیز کا آپس میں ہے وہ ہے گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی اور تھرمل انرجی. اگر آپ تھرمل انرجی بہت دے دیں گے تو وہ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کو ایک طرح سے اوور کم کرنا شروع کر دے گی. تو دیر از اے کمپٹیشن بٹوین دا ٹو. So the Boltzmann factor there is always this competition between thermal energy and some other energy scale in the system, جس کی ہم نے ادھر ایگزامپل دیکھی. اچھا ایک اور جو ہم ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں وہ ہے ایکٹیویشن انرجی آف کیمیکل ریئیکشنز. اب کیمیکل ریئیکشنز جو ہیں ان کو بھی ایک خاص انرجی چاہیے ہے کہ وہ ریئیکشن ٹیک پلیس کرے, جس کو ہم عام طور پہ ایکٹیویشن انرجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کیمیکل ریئیکشنز کا جو عام طور پہ انرجی اسکیل ہوتا ہے وہ 1 to 10 الیکٹران وولٹس یعنی ان الیکٹران وولٹس کی رینج میں ہوتا ہے. زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مگر دے آر اے فیو الیکٹران وولٹس. آپ سمجھ لیں کہ یہ کیمیکل ریئیکشن جو ہیں اس انرجی پہ الیکٹران وولٹ انرجیز پہ یہ عام طور پہ ٹیک پلیس کرتے ہیں. اور جس کا مطلب ہے کہ ایکٹیویشن انرجی جو کیمیکل ریئیکشنز کی ہے وہ مختلف کیمیکل ریئیکشنز کی وہ اس انرجیز یوزلی اس انرجی رینج میں لائے کرتے ہیں. فیو الیکٹران وولٹس آپ سمجھ لیں, فیو الیکٹران وولٹس. ٹھیک ہے. دیٹس دا یوزول انرجی اسکیل فار کیمیکل ریئیکشنس. اچھا اب ادھر جو ہے کمپٹیشن تھرمل انرجی کے ساتھ اس انرجی اسکیل کا ہے جو کہ ایکٹیویشن انرجی ہم اسے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ کی تھرمل انرجی بہت کم ہے, آپ نے سسٹم کو آپ کا سمجھ لیں کہ آپ نے کچھ کیمیکلز جو ہیں وہ کسی بیکر میں ڈالے اور اس کو بھی آپ نے ہیٹ زیادہ نہیں کیا, اس کو ویسے ہی رکھا ہوا ہے, اور وہ تھرمل انرجی اس کا مطلب ہے جو مالیکولز ہیں ان کی تھرمل انرجی ایکٹیویشن انرجی سے کافی کم ہے, تو اس کیس کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ ریئیکشن کیمیکل ریئیکشن ٹیک پلیس کرنے کی پروبیبلٹی کافی کم ہے. مگر جو آپ تھرمل انرجی بڑھانا شروع کر دیتے ہیں ناؤ دیر از انف تھرمل انرجی ٹو ایکٹیویٹ دا کیمیکل ریئیکشنس, تو پھر آپ کے کیمیکل ریئیکشن جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. اگر آپ جب تھرمل انرجی اس ایکٹیویشن انرجی کی اسکیل کو پہنچے, اس کے قریب ہونا شروع ہوگی, تو پھر آپ کے پاس جو ہے یہ کیمیکل ریئیکشن جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے, اس لیے اس کو ایکٹیویشن انرجی کہا جاتا ہے. تو ان کی بھی ہم پروبیبلٹی معلوم کر سکتے ہیں کہ کسی خاص ٹیمپریچر پہ کیا پروبیبلٹی ہے کہ کوئی خاص ریئیکشن اکر کرے. اوبویسلی اس میں ہمیں ایکٹیویشن انرجی کی بھی کوئی ویلیو لینی ہوگی, کوئی خاص ٹیمپریچر بھی لینا ہوگا کہ یہ سسٹم جو ہے یہ آپ کا وہ کس ٹیمپریچر پہ ان ایکویلیبریم ہے اور یہ سب کچھ. تو بیسکلی مگر جو آپ کے پاس جو پروبیبلٹی ہے اٹس گوئنگ ٹو بی پروپورشنل ٹو دس وچ از یور یوزول بولٹزمین فیکٹر. آپ دیکھ رہے ہیں نا ادھر کمال جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بولٹزمین ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کتنے ڈفرینٹ قسم کی سچویشنز کے اندر یہ آپ کو انفارمیشن دے رہی ہے پروبیبلٹیز کے حوالے سے. تو اس لیے یہ جو ہے نا اسٹیٹسٹیکل فزکس کا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ رزلٹ ہے, کیونکہ یہ آپ کو بہت سارے ڈفرینٹ سچویشنز پہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا پروبیبلٹی یہ ہے ایٹ ٹیمپریچر ٹی, اور ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس ٹیمپریچر سے ٹیمپریچر کو بڑھا دیتے ہیں بائی سم اسمال اماؤنٹ ڈیلٹا ٹی. تو اب جو ہے آپ کے پاس تھرمل انرجی بڑھ جائے گی. اوبویسلی ایکٹیویشن انرجی پہ تو وہ تو ایک انٹرنسک انرجی ہے اس کسی خاص کیمیکل ریئیکشن کی, اس سے تو ہمیں جو ہے اس کو تو یہ ٹیمپریچر چینج نہیں کرے گا. ٹیمپریچر جو ہے جب چینج کریں گے تو صرف یہ تھرمل انرجی جو آ رہی ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. یہاں پہ ٹی تھی, یہاں پہ ٹی پلس ڈیلٹا ٹی ہوگی. سو انکریز دا ٹیمپریچر ٹو ٹی پلس ڈیلٹا ٹی. تو اب آپ کے پاس جو پروبیبلٹی ہے وہ اس طریقے سے چینج ہوگی. ٹھیک ہے. ابھی ہم کیا کریں گے, ان کو ویلیوز دے دیں گے. مثلا ٹیمپریچر کو ہم لے سکتے ہیں 300 کیلوین, اس کو کوئی ویلیو ہم دے سکتے ہیں. اگر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس میں 0.5 الیکٹران وولٹ لے لیا ہے. اگر آپ چاہیں 5 الیکٹران ڈپینڈنگ آن واٹ کیمیکل ریئیکشن یو آر انٹرسٹیڈ ان. تو مختلف کیمیکل ریئیکشنس کی مختلف
جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. اور اسی طرح سے کیونکہ ہمارے اپنے جو باڈیز ہیں ان میں کیمیکل ریئیکشنز کانسٹنٹلی ہو رہے ہیں, اور وہ کیمیکل ریئیکشنز بھی جو ہیں وہ کسی خاص ٹیمپریچر پہ ہو سکتے ہیں. اس لیے جو ہم انسان ہیں وہ بھی خاص انرجی اور خاص ٹیمپریچر رینج میں ہی ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر آپ ٹیمپریچر بہت بڑھا دیں گے تو انسان ایگزسٹ نہیں کر سکتا. ٹیمپریچر بہت لو کر دیں گے انسان ایگزسٹ نہیں کر سکتا, بیکاز دین وہ جو ایکٹیویشن انرجی ہے ہمارے کیمیکل ریئیکشنز کے حوالے سے وہ اسی رینج میں فال کرتی ہے جہاں پہ آپ جو ہیں یہ ہیومن بینگ بھی ایگزسٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کے کوئی بھی کیمیکل ریئیکشن جو ہے ان کی خاص انرجی. تو اب ہم نے اگر ریلیٹیو انکریز ان پرابیبلٹی معلوم کرنی ہے کہ آپ کا پہلے سسٹم ٹیمپریچر ٹی پہ تھا, تو اس ایک کیمیکل ریئیکشن ہے جس کی ایکٹیویشن این جی ای ایکٹیویشن میں نے کہا ہوا جس کو وہ ہے. تو اگر آپ ٹیمپریچر بڑھا دیتے ہیں تو پھر ان دونوں کی پرابیبلٹی میں کیا تبدیلی آتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ریلیٹیو پرابیبلٹی کیا ہے, پی ٹی پلس ڈیلٹا ٹی پرابیبلٹی ریلیٹیو ٹو پی ٹی پرابیبلٹی. ایک میں آپ کے پاس ٹی پلس ڈیلٹا ٹی تھرمل انرجی ہے, دوسرے میں تھرمل انرجی جو ہے ایک میں کے بی ٹی پلس ڈیلٹا ٹی تھرمل انرجی ہے اور دوسرے میں کے بی ٹی تھرمل انرجی ہے. تو ان دونوں کو جو آپ اس ایکسپریشن کو لیتے ہیں تو یہ جو ہے بیسکلی آپ ریلیٹیو انکریز ان پرابیبلٹی ڈٹرمن کر رہے ہیں, کیونکہ آپ تھرمل انرجی زیادہ دے رہے ہیں. ٹی سے آپ نے ٹیمپریچر کو ڈیلٹا ٹی کر دیا, تھرمل انرجی کے بی ٹی سے کے بی ٹی پلس ڈیلٹا ٹی ہو گئی. تو اب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انکریز ان پرابیبلٹی ہوگی, مگر جو انکریز ان پرابیبلٹی آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ریلیٹیو ٹو دی اوریجنل پرابیبلٹی ہے ٹیمپریچر ٹی. تو یہ ایک ریشو آپ معلوم کر رہے ہیں. تو جو آپ ریشو جب ڈٹرمن کر رہے ہیں تو بولٹزمین فیکٹر میں, اس لیے اس کا ریشو لینے کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی کانسٹنٹ ادھر تھا وہ کینسل ہو جاتا, تو جو سیدھے سیدھے آپ کی کوالٹی بن جاتی. اچھا اینی وے, تو یہ جو ہے جب آپ نے یہ کیا تو اب آپ نے بیسکلی یہ ایکسپریشن کو ایویلیویٹ کرنا ہے. تو یہ اس کو آپ نیومریٹر میں لے جا سکتے ہیں تو پلس سائن آ جائے گا, تو یہ پلس سائن آ گیا ایکسپوننٹ میں, دونوں کو ایڈ کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے نا, یہ اس طرح ہے ایکسپونینشیل مائنس ای ایکٹ بائی کے بی ٹی پلس ڈیلٹا ٹی, اور پھر آپ نیومریٹر میں اس کو لے گئے جو ڈینومینیٹر میں تھا تو پلس سائن کے ساتھ وہ آ جائے گا, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے کیونکہ یہ ایکسپوننٹ جو ہیں ان کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں, اس کیس میں مائنس سائن ہے ایک میں پلس سائن ہے, تو یہ مائنس سائن کے ساتھ آ گیا, یہ پلس سائن کے ساتھ آ گیا. اب آپ نے یہ والا جو ای ایکٹ اور کے بی ہے اس کو آپ کامن لے سکتے ہیں, تو یہ 1 پلس ٹی پلس ڈیلٹا ٹی مائنس 1 اوور ٹی آ جائے گا. اور پھر آپ جو ہے جب آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس بیسکلی سیدھے سیدھے آپ کے پاس یہ آ گیا. اور یہ آپ کے اچھا اگر ڈیلٹا ٹی ہم کہتے ہیں تو ہم نے تھوڑا سا چینج کیا ہے, جیسے کہ میں اگزامپل میں بھی لوں گا 300 کے سے 310 کیلون بڑھایا, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کوانٹٹی ہے یہ ٹی اسکوائرڈ ہے, سو ٹی ڈیلٹا ٹی جو ہے کافی اسمال ہے ریلیٹیو ٹو دیٹ. اپروکسیمیشن رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن تھوڑی سمپلیفائی ہو جاتی ہے. تو آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں اس کی نسبت, تو پھر آپ کے پاس یہ چیز بن جائے گی, یہ رزلٹ اپروکسیمیٹلی جو رزلٹ آئے گا وہ یہ آ جائے گا. اچھا اگر ایکٹیویشن انرجی آپ نے 0.5 الیکٹران وولٹ لے لی, میں وہی نمبرز لے رہا ہوں جو کتاب کے اندر ہے تاکہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو آسانی ہو جائے. ٹی جو ہے وہ 300 کیلوین ہے, ٹی پلس ڈیلٹا ٹی کو آپ نے یعنی کہ ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھا دیا, 300 کیلوین روم ٹیمپریچر سے آپ نے 310 کیلوین پہ لے لیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ ایک کیمیکل ریئیکشن ہے, آئی ڈونٹ نو وچ ون, سم کیمیکل ریئیکشن جو جس کی ایکٹیویشن انرجی جو ہے 0.5 الیکٹران وولٹ ہے. تو وہ سارے نمبرز اس میں ڈالیں کیونکہ یہی نمبر چاہیے. کے بی کی ویلیو تو پتہ ہی ہے کانسٹنٹ ہے, اس یونیورسل کانسٹنٹ کے بی. تو یہ باقی نمبر چاہیے تھے, وہ نمبرز ویری کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ ٹیمپریچرز ویری کر سکتے ہیں, ایکٹیویشن انرجی ویری کر سکتی ہے. مگر اگر یہ نمبرز لیے جائیں تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرابیبلٹی آف اے پرٹیکولر ریئیکشن ود دس ایکٹیویشن انرجی اور ٹیمپریچر کے چینج یہ ہو تو وہ پرابیبلٹی ڈبل ہو جاتی ہے. تو اٹس ٹوائس ایز لائکلی فار دیٹ کیمیکل ریئیکشن ٹو ٹیک پلیس. اگر روم ٹیمپریچر پہ تھا ود دس ایکٹیویشن انرجی اور آپ نے ٹیمپریچر 10 ڈگری بڑھا دیا, مثلا بیکر کو آپ نے جو ہے ایک فلیم پہ رکھ دیا تھوڑی دیر کے لیے,
اور میئر کیا ٹیمپریچر، جب اس کا 10 ڈگری کیلوین ٹیمپریچر بڑھ گیا تو وہ آپ نے جو ہے اس کیس کے اندر جو کیمیکل ریئیکشن ہونے کی پروبیبلٹی ہے وہ ڈبل ہو گئی، یعنی کہ اب آپ ٹوائس اس لائکلی ہے کہ وہ کیمیکل ریئیکشن جو ہے وہ ٹیک پلیس کرے گا۔ تو یہ چند ایک ایگزامپلس تھیں۔ اچھا، اب ایک اور ایگزامپل ہے جو اسینشلی میکسویل بولٹزمین ڈسٹریبیوشن کہلاتی ہے۔ اب جو نیکسٹ ایگزامپل ہے وہ اس چیز سے متعلق ہے کہ اب ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک گیس آف مالیکولس ہے اور وہ ہم ایک آئیڈیل گیس کنسیڈر کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سسٹم جو ہے ایک کنونیکل انسامبل کا سسٹم ہے، اٹس ون آف دا سسٹمز ان دا کنونیکل انسامبل۔ تو میں بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف یہی کہنا کافی ہوگا اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ایک کنونیکل انسامبل ہے کہ اگر وہ سسٹم جو ہے وہ ایکویلیبریم میں ہے اور ٹیمپریچر ٹی پہ ہے، اور وہ سسٹم کیا ہے، وہ سسٹم ایک آئیڈیل گیس ہے وچ از میڈ اپ آف سم مالیکولس، اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس گیس آف مالیکولس کی ویلاسٹی اور اسپیڈ ڈسٹریبیوشن کیا ہے، یعنی کہ اگر نمبر آف مالیکولز ان اے سرٹن ویلاسٹی رینج کتنے ہوں گے، یا فریکشنل نمبر کتنا ہوگا ان کا، ٹوٹل نمبر سے اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو، اور یا ان کی جو ہے کتنے نمبر آف مالیکولز ہوں گے جو کسی خاص ویلاسٹی سے موو کر رہے ہیں، اور کتنے نمبر آف مالیکولز ہیں جو کہ کسی خاص سپیڈ سے موو کر رہے ہیں اس سسٹم میں when the system is in equilibrium۔ تو یہ ہمارا جو ہے یہ نیکسٹ کویسچن ہے جو کہ ہم جو ہے یہ اگلے لیکچر میں پھر اس کو ایڈریس کریں گے، کیونکہ یہ تھوڑا سا ہمیں زیادہ ٹائم اس میں لگے گا، تو وی ول ٹرائی ٹو ایڈریس دس کویسچن ان دا نیکسٹ لیکچر۔ اور آج کے لیے پھر ہم ادھر روکتے ہیں۔ خدا حافظ اسٹوڈنٹ۔